अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूक की नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। सबसे पहले तो अब सॉरी कि बहुत लोगों ने शिकायत की है कि आवाज़ सही नहीं है, लेकिन मेरे पास बेस्ट पॉसिबल माइक है। मुझे नहीं पता, आज मैंने तीसरा चेंज किया है। मैं खुद ही एडिट करता हूँ एंड आई एम वेरी पुअर इन टेक्नोलॉजी, तो आई एम रियली सॉरी। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू डू समथिंग बेटर, बट मैं आपसे वादा नहीं कर सकता। कोशिश कर रहा हूँ। मौजू मेरा PAGH है, मैं उसे कंटिन्यू कर रहा हूँ। और उसे शुरू करने से पहले फिर वही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। और एक लाल बटन है जो आपको नज़र आ रहा होगा, यू हैव टू ओनली पुश इट। अभी मैं PDM का जलसा देख रहा था, तो एक पश्तून रहनुमा कह रहे थे कि मुल्क में आइनी बहरान है, सियासी बहरान है, माशी बहरान है। फिर उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट भी आज़ाद नहीं है, अदलिया भी आज़ाद नहीं है और मीडिया भी आज़ाद नहीं है। तो इस जलसे की तकरीर सुनने से पहले, ये PDM का कराची में जलसा था, तो मैं CNN पर मीडिया के हवाले से एक तारीखी कहूँगा कि फीचर देख रहा था कि मीडिया ने अफगानिस्तान में, वियतनाम में और मुख्तलिफ जंगों में क्या रोल किया, कहाँ इग्नोरेंस थी हमारी और कहाँ हमसे कोताही हमने बरती, कहाँ हमें मुश्किलात पेश आईं। तो ये जिंदा कौमें अपना एहतसाब खुद शुरू कर देती हैं। तो मैं पाकिस्तान में तो जो मीडिया के साथ हो रहा है वो हो रहा है, यहाँ जो हुआ, मगर लोग ये नहीं समझ पाते हमारे यहाँ कि जब सियासत, जमहूरियत कमज़ोर हो जाए और फिर मईशत कमज़ोर हो जाए, तो समाज में हर इदारा, हर जहनी कहना चाहिए कि जो इंस्टीट्यूट होते हैं वो बीमार ही होते हैं। आज अमेरिका में जो पाकिस्तानी मीडिया है, ये जिस तमतराक से उठा था, इसका पाकिस्तानी मीडिया से भी ज़्यादा कोई पाबंदी नहीं है यहाँ। कभी आज तक किसी ने दरवाज़ा नहीं खटखटाया, किसी ने नहीं पूछा। मगर जमहूरियत ना होने के बायस कम्युनिटी में कि जमहूरियत से हमने फ़ायदे तो उठाए, ऐश तो किए, अपने बच्चे भी पढ़ाए। यूरोप के मुकाबले में या दूसरे मुल्कों में रहने वाले पाकिस्तानियों के मुकाबले में, मैंने पहले प्रोग्राम में बताया था कि हमारा एजुकेशन रेट बहुत हाई है। हमने बड़े बड़े मकानात लिए, मगर हम अपना कोई सियासी जमहूरी इदारा नहीं बना सके, कोई माशी इदारा भी नहीं बना सके, कम्युनिटी का कोई बड़ा हब भी कहीं नहीं बना सके जैसे इंडियंस ने बनाया। इवन ये कि बंगालियों ने तो वर्ताए हैरत में ही डाल दिया। मैं मीडिया मेरा मौजू नहीं है, मगर आप सबको पता है कि हमारे दरमियान मौजूद मीडिया कैसा है। जिसे चाहा चोर कह दिया, जिसे चाहा हीरो बना दिया $500 पकड़ के। क्या कर, वो शेर है अल्लामा मौलाना कौसर न्याजी का, किताब के दर्द की दवा करते, मर न जाते तो और क्या करते। इस शेर पे गौर कीजिएगा और अपने मीडिया पे गौर कीजिएगा और मेरे जुमले पे गौर कीजिएगा कि अगर सियासी जमहूरी इदारे मजबूत हों, कम्युनिटी में तंजीम मौजूद हो या किसी भी समाज में, तो उसका मीडिया सेहतमंद होगा। अगर अदलिया आज़ाद हो, यहाँ सब कुछ था मगर कम्युनिटी में इज्तमाही तौर पे कहीं नहीं थी, कोई तंजीम नहीं थी, कोई नज़्म नहीं था, कोई नस्क नहीं था। मैं PAGH पे वापस आता हूँ। मुझे बहुत दुख होता है कि एक बहुत बड़ी अलामत थी PAGH, जहाँ से पूरे मुल्क में, पूरे समाज में, हमारे कहना चाहिए हम पाकिस्तान तक, जो आज पाकिस्तान का हशर है ना, मैं समझता हूँ कि हमारा बहुत बड़ा रोल है। हम अपना रोल अदा नहीं कर सके। हमने अपने लिए तो बेहतरीन सहूलतें हासिल कर ली, मगर हम अपने बहन भाइयों, रिश्तेदारों, दोस्तों, शहर वालों और अपने मुल्क वालों, अपने माशरे के लोगों के लिए कुछ नहीं कर सके। परफ्यूम देना, कंप्यूटर कभी कभार पहुंचा देना या सूट टाई पहुंचा देना, ये खिदमत नहीं होती। असल खिदमत होती है आज़ादियाँ फराहम करना, उसका शऊर देना, उसकी आगही देना। अगर आपने आज़ादी हासिल की है तो उसके फ़वाइद
اپنے رشتہ داروں، اپنے دوستوں، اپنے گھر والوں تک پہنچانا، انہیں شعور دینا، انہیں سمجھانا، ہم ایسا کچھ نہیں کر سکے، بلکہ ہم اپنی سہولتوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان کے جابر ظالم حکمرانوں سے ملتے رہے، انہیں اپنے گھروں میں بٹھاتے رہے، ان کے ساتھ تصویریں کھنچواتے رہے اور پاکستان میں موجود فاشزم کو فروغ دینے میں اپنا حصہ ڈالتے رہے۔ آج بھی ہمارا یہی طرز زندگی ہے اور یہی بیہیویئر ہے، یہی رویہ ہے۔ پھر کوشش کرتا ہوں پی ایچ ایچ کی طرف آنے کی، کہ جو اجتماعیت کی علامت بنتے بنتے رہ گیا۔ یہ میرا ڈیلوژن تھا، میں سمجھتا ہوں کہ جب سیاسی تربیت ہی نہیں تھی، ہم ایک قبائلی معاشرے کے آئے ہوئے لوگ تھے یہاں کے سسٹم میں۔ اچھا پھر یہ جو تارکین وطن ہوتے ہیں نا، ان کی پہلی جنریشن 99% ایسے ہی ہوتی ہے اگر پیچھے سے تربیت نہ ہو۔ تو ہم نے وہی کیا جیسے ہم تھے۔ میں نے کل جہاں روکا تھا میں وہیں سے شروع کرتا ہوں۔ پہلے تو یہ کلیئر کر دوں کہ کل ایک موقع پر میں ظفر طاہر کے نام کی جگہ طاہر جاوید کا نام لے گیا۔ طاہر جاوید میڈیا میں بہت انہیں پاکستانی میڈیا کے حوالے سے، چاہے وہ یہاں کا میڈیا ہو یا پاکستان کا ہو، تو ان کا نام سب کو ازبر ہے۔ کام پر گفتگو نہیں کروں گا۔ تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ صبا فاروق تک اور لالا گل فراز تک، جہاں میں پی اے جی ایچ کو اجتماعیت کی علامت سمجھتا تھا نا، اسی طرح میں سجاد برقی گروپ کو بھی اجتماعیت کی علامت سمجھتا تھا، کہ اس میں یہی دو کمیونٹی ہیں نا، اردو بولنے والے اور پنجابی، تو یہ دونوں موجود تھے۔ مگر وہاں ایک نئی بات سامنے آئی اور بہت خوفناک تھی وہ بات۔ جب مسرور خان گروپ سامنے آیا الیکشن میں، جو پہلے سے ہمیشہ ہارتے رہے اور خواب تھا ان کا کہ وہ کبھی جیتیں، میں ان کے گروپ کی بات کر رہا ہوں کہ 10-11 سال کا جو ٹینور ہے سجاد برقی گروپ کا پورا، جس میں کبھی کوئی کام نہیں ہوا، صرف وہ سالانہ ایک اینول فنکشن کے یا چند باربیکیو کے یا وہی جھنڈا گاڑنا، جھنڈا اکھاڑنا، اور ایک پلاٹ خریدا جسے مسرور خان صاحب نے بیچ دیا۔ جب سرور نقی مقابلے میں آئے مسرور خان صاحب کے، تو وہاں سے بڑی تیاری تھی، بڑے پیمانے پہ تیاری تھی، اور یہاں صرف ڈیلوژن کا شکار تھے کہ اسی سے جیت جانا ہے۔ کیوں جیت جانا ہے؟ کیلکولیشن یہ تھی کہ جی سیگمنٹ آف سوسائٹی جتنی بھی ہیں پاکستانی ہیوسٹن میں، وہ زیادہ تر سپورٹ کرتی تھی، بلا شبہ سپورٹ کرتی تھی سجاد برقی گروپ کو۔ مگر الیکشن نوک کا نام ہے کہ نوک کرنا پڑتا ہے، ریمائنڈ کرانا پڑتا ہے، بات کرنی پڑتی ہے، ایجنڈا سامنے لانا ہوتا ہے۔ تو یہاں شام کو صرف مونٹی خان کے یہاں کھانے تھے یا کسی ریسٹورنٹ میں بیٹھ جانا ہوتا تھا، اور وہ بھی 9.5 لے گا تو وہ بھی 9.5 لے گا تو وہ بھی 9.5 لے گا۔ اور میں بار بار پوچھتا تھا اپنے اراؤنڈ میں کہ یار کام تو میں نہیں ہوتے دیکھ رہا، کیسے کے لیے نہیں ہو رہا، بے فکر رہے۔ تو اس میں ایک دلچسپ واقعہ سنا کے میں آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں۔ عباسی صاحب کے بہنوئی اعظم سواتی، جو اس وقت وزیر ریلوے ہیں پاکستان میں، یہ بیماؤنٹ میں رہا کرتے تھے۔ اچھا، پیسے والوں کا ہماری سوسائٹی میں ہمیشہ سے اثر رہا ہے ہسٹوریکلی۔ تو پیسے والے تھے، جس بزنس میں بھی تھے، آئل کے یا جو بھی، تو ان کا ایک بڑا اثر تھا، اور ان کی ایک برادری بھی بیماؤنٹ میں رہتی ہے۔ تو ان کا ایک ووٹ بینک تھا، کوئی 200-250 مجھے اتنا تو یاد نہیں ہے، اس پر بھی بڑا بینک کیا جا رہا تھا کہ جی وہ ووٹ ہمارے ہی ہیں اور 100% ہیں۔ تو بتانے والے بتاتے ہیں کہ ایک موقع پر اعظم سواتی نے کہا کہ میں آپ لوگوں کی حمایت میں، اپنے لوگوں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے، رائل ہال کے پاس برابر میں جو ایک چھوٹا سا اور ہال ہے، یا اسی ہال میں، کہ ایک جلسہ اپنا بلانا چاہتا ہوں تاکہ ان لوگوں کو کنوینس کر سکوں، تو آپ لوگ اس کا انتظام کروا دیں۔ تو سجاد برقی گروپ تھے، اس کا انتظام کروایا، مگر یہ لوگ خود نہیں گئے اس میں کوئی ایک بھی، کہ یہ تو ہمارا ہی جلسہ ہے، اعظم سواتی صاحب اس کے مین وہ ہیں، تو وہ خود ڈیل کر لیں گے۔ جب وہ جلسہ ختم ہوا تو پتہ چلا کہ وہاں مسرور خان صاحب آئے تھے، اور وہاں غلام بومبے والا آئے تھے، اور جو لوگ کام کر رہے تھے، جن کے تھرو وہ کروایا تھا کھانا پینا یہ سارا، وہ انہی لوگ کے سجاد برقی گروپ کے جاننے والوں کے تھے، کیونکہ انہوں نے انتظام کروایا تھا۔
تو بعد میں انہوں نے بتایا کہ یہ جلسہ تو آپ لوگوں نے کروایا تھا، مگر یہاں تو غلام بمبے والا آئے، یہاں تو مسعود خان صاحب آئے، اور یہاں جو سب سے خوفناک بات ہوئی، اعظم سواتی نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم سرور نقوی ایک شیعہ کو ووٹ دے دیں۔ اللہ الحفیظ، ووٹ دینا، کسی کی حمایت کرنا، کسی کی مخالفت کرنا نظریاتی، اٹس اے بیوٹی آف ڈیموکریسی۔ مگر آپ کون آدمی کہہ رہا ہے جو یہاں یہودیوں سے بھی ڈیل کرتا تھا، کرسچن سے بھی کرتا تھا، ہندوؤں سے بھی کرتا تھا کاروباری طور پہ، جو جمہوریت کی وجہ سے اس ملک میں رہتا تھا، اس ملک کے آئین میں دی ہوئی آزادیوں کے باعث وہ خوب گھومتا پھرتا تھا، پیسے کماتا تھا، مگر وہ اپنی سوسائٹی میں نفرت پھیلا رہا تھا، مذہبی تفرقہ بازی پھیلا رہا تھا۔ بہرحال سرور نقوی ہار گئے، کہ انہیں ہار ہی جانا تھا، کہ یہاں باتیں کرنے والے تھے، کوئی بات نہیں، ہار گئے۔ تو پھر سب سے بڑا ظلم ہوا، جو میں نے پہلے کسی اور موقع پہ بھی کہا، کہ دیکھیں جب ہار جاتے ہیں نا تو اپنا احتساب کرتے ہیں جمہوریت میں۔ جیسے ہمیں کسی کو یقین نہیں تھا شام 7 بجے تک کہ ہیلری کلنٹن ہار جائیں گی، مگر ان کا بھی قصور یہی تھا جو سجاد برقی گروپ کا تھا، کہ وہ جیت کی خوشیاں پہلے سے منانا شروع ہو گئی تھیں۔ نیو یارک میں سیلیبریشن، جیسے غلام بمبے والا نے پہلے سے طے کر لیا تھا سیلیبریشن اپنے لیے، یہاں پر بھی تیاریاں تھیں۔ اس وقت انہیں وسکانسن میں ہونا چاہیے تھا، انہیں پینسلوینیا میں ہونا چاہیے تھا، جہاں کانٹے کا مقابلہ ہونے جا رہا تھا، اور جہاں ان کے خلاف ریزنمنٹ موجود تھی، اور جہاں کی قیادت ان سے پہلے سے ڈیمانڈ کر رہی تھی کہ آپ کو یہاں ایک اور وزٹ کرنا چاہیے۔ نیو یارک تو گھر تھا ڈیموکریٹ، وہاں نہیں بیٹھنا چاہیے تھا۔ اور پھر پوری دنیا کے تجزیہ نگاروں کو اور سروے کرنے والوں کو ورثہ حیرت میں ڈال دیا ڈونلڈ ٹرمپ نے۔ تو اس رات بھی ایسا ہی کچھ ہوا تھا جب سرور نقوی ہارے۔ کوئی بات نہیں، ہار گئے، مگر ڈیموکریٹ نے لرننگ، کیونکہ ایک پروسیس سے آئے ہیں نا، ان کی لرننگ تھی کہ اب اور کام کرنا ہے۔ اس کے باوجود آپ نے دیکھا کتنا کانٹے کا مقابلہ ہوا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کا ووٹر تھا نا ورسز ڈیموکریٹ، وہی سچویشن کریٹ کر دی گئی تھی 92 کے آپریشن نے کراچی میں، کیونکہ ہیوسٹن میں کراچی والے زیادہ رہتے تھے۔ مظلومیت کی داستانیں جھوٹی نہیں تھیں، اکثر داستانیں درست تھیں۔ اور پھر جو سپریشن ہوئی ہے، سپریس کیا گیا ہے کراچی کو، اس کا امپیکٹ ان کے خاندان رہتے ہیں، ان کے دوست رہتے ہیں، ان کے بہن بھائی رہتے ہیں، یہاں کراچی والے رہتے ہیں جو ایک دوسرے کو جانتے ہیں، تو اس کا رزلٹ تو آنا تھا نا۔ تو اس کے مقابلے میں کام کرنے کی ضرورت تھی۔ اگر ہم پاکستانی متحد ہوتے، امریکہ میں، یورپ میں، آسٹریلیا میں، کینیڈا میں مڈل ایسٹ کے پاکستانیوں کی بات نہیں کروں گا، وہ بیچارے تو مزدوری کرنے جاتے ہیں کہ کمرے میں 5 لوگ رہتے ہیں۔ تو کراچی میں اتنا خوفناک آپریشن نہ ہوتا، یا MKM نے جو مظالم کیے وہ بھی نہ ہوتے۔ کراچی والوں کو بھی ریلائز کرنا پڑے گا، اور پورے پاکستانیوں کو بھی ریلائز کرنا پڑے گا۔ یا آج جو کراچی کے ساتھ ہو رہا ہے، ان اہل کراچی سے پوچھیں نا جو ہیوسٹن میں رہتے ہیں یا ڈیلس میں رہتے ہیں، سیاسی غلطیاں سب سے ہوتی ہیں۔ کیا کیا؟ آج کہاں ہے ظہیر خان؟ آج کہاں ہے مسعود خان، جنہوں نے آپریشن دکھا کے ووٹ لیے تھے؟ مسعود خان تو IAGH میں ہیں، یا دوبارہ کانگریس کی ایک سیٹ کریٹ کی جا رہی ہے ایک کاؤنٹی کے اندر، ہیوسٹن کی، وہاں سب لگے ہوئے ہیں، طاہر ظفر بھی لگے ہوئے ہیں، اور طاہر جاوید بھی لگے ہوئے ہیں، اور مسعود خان صاحب بھی لگے ہوئے ہیں۔ اور مجھے بتانے والوں نے بتایا کہ وہ مسعود خان جو ریپبلکن ہیں، اس کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑتے رہے ہیں۔ آج کل ڈیموکریٹ کے فنکشن بہت دیکھے جاتے ہیں، کیونکہ اس علاقے میں جہاں نئی سیٹ کریٹ ہونے جا رہی ہے وہاں ڈیموکریٹ زیادہ رہتے ہیں، اور پاکستانی بھی جو رہتے ہیں اسی بیس پہ پہلی بار یہ الیکشن لڑنے کی کوشش کریں گے۔ کون لڑے گا یہ مجھے نہیں پتا۔ تو عین ممکن ہے کہ خاصا پاکستان کی طرح خلابازی کھا جائیں اور ڈیموکریٹ ہو جائیں اچانک۔ ہم پاکستانیوں کی میں نے کہا نا کہ جمہوری کوئی تربیت نہیں ہے، ہمیں اقتدار سے لگاؤ ہے،
یہ ہم کینیڈا میں دیکھ چکے ہیں کہ کنزرویٹو پارٹی کا وزیر پاکستانی آل آف اے سڈن لبرل کا MNA بن گیا، اور درجنوں جگہ پر ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ ہم قلابازی کھانے کے ماسٹر ہیں۔ بہرحال سجاد برقی گروپ واپس چلا گیا، گھر لوٹ گیا۔ چند لوگ تھے جو میں نے پہلے کل آپ کو بتایا تھا، جو باڈی میں تھے PHGH کی، جب سب ان کے اپنے ساتھی ساتھ چھوڑ گئے اور مسعود خان صاحب نے ایک ڈیموکریٹک ادارے میں فاشزم پھیلانا شروع کیا، نفرت پھیلانی شروع کی کہ یہ سجاد برقی کا آدمی ہے، یہ اس کا آدمی ہے، فلانا ہے، اور سب کو بھگایا تو سب چلے گئے۔ پھر اس کے بعد میں بہت سی باتوں کا پھر گواہ نہیں ہوں، مگر معلوم ہے مجھے، پھر سجاد برقی نے اور اس گروپ نے مل کر ایک پیکٹ بنانے کی کوشش کی، پیکٹ کے نام سے۔ تو کہتے یہ ہیں کہ نام رکھا اس کا، سجیسٹ کیا عباسی صاحب نے۔ صبح جا کے سجاد برقی نے اپنے نام کروا لی کارپوریشن، جس پہ عباسی صاحب ناراض ہو گئے، اور انہوں نے، میں بہت سرسری ذکر کر رہا ہوں، عباسی صاحب نے غصے میں آ کے اپنی ایک چیمبر بنا لی۔ وہ چیمبر موجود ہے، اچھا امریکہ میں پاکستانی چیمبر بھی نا تقریباً گوگل کر کے دیکھ لیں 280 کے قریب ہے۔ میں نے کہا ہر میدان میں ہم ایکسپرٹ ہیں۔ اب پیک کیا کر رہی ہے وہ بھی مجھے معلوم، مگر میں اس پہ کوئی گفتگو نہیں کروں گا۔ پھر لڑائیاں دور بیٹھ کر خوب ہوئیں، پھر اتنی ہوئیں کہ ایک دوسرے کے خلاف لوگ ٹیکس ڈپارٹمنٹ IRS گئے، ایک دوسرے کے خلاف امیگریشن گئے۔ پھر اس گروپ سے میں نام نہیں لینا چاہتا، مجھے برا لگتا ہے، لوگوں کو گرفتار کروایا گیا، سیاسی مخالفتیں تھیں، اور یہ ہمارے ہاں اتنا عام ہے، آپ لوگوں میں سے بہت سو کو معلوم نہیں ہوگا کہ یہاں کی لڑائیوں کے بدلے میں پاکستان میں قتل ہوئے ہیں لوگ۔ یہاں مجھے ایک دفعہ ایک FBI کے افسر نے، میں نے اس سے پوچھا تھا یہ پاکستانیوں کے پیچھے اتنا، تو اس نے کہا جب آپ کے یہاں سے بے تحاشا شکایات آئیں گی تو ہمیں تو نکلنا پڑے گا نا، جب ہمیں نوک کیا جائے گا، بار بار کیا جائے گا۔ ہم ایک دوسرے کی کمزوریوں پر ہاتھ ڈالنے کے ماسٹر ہیں۔ اگر میں سیاسی طور پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ سجاد نے یہ غلطی کی یا مسعود خان نے یہ غلطی کی، تو مجھے کہنے دیجیے اگر میں غلط ہوں تو میں خود نیچے گر پڑوں گا، مگر ہم انتقام کے لیے آخری حد تک جاتے ہیں۔ یہ بھی سیاسی تربیت نہ ہونے کا نتیجہ ہے کہ ہم میں ٹالرنس نہیں ہے۔ ٹالرنس یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، آپ امریکہ میں جو لوگ رہتے ہیں، کہ ڈونلڈ ٹرمپ روز کہا کرتے تھے، روز کہ ایلی جس دن میں آؤں گا تو جیل میں ہوگی، یاد ہے نا آپ سب کو۔ مگر جس دن وہ آئے تو انہوں نے کلنٹن خاندان کی عظمت کو سلام کیا، انہیں خراج تحسین پیش کیا۔ اس کے بعد کبھی سنا وہ ای میلیں اور وہ سب، ہیلری کلنٹن سب فارغ ہو گیا نا۔ یہ ہوتی ہے پولیٹیکل ٹالرنس، یہ تحمل، یہ نظم و ضبط جمہوریت کی بنیاد ہے۔ یہاں ایک دوسرے کے خلاف، ایک تو آپ کمیونٹی ہیں چھوٹی سی، پھر آپ کے اور بہت سارے ایشوز ہیں، مگر آپ نے ایک دوسرے کو چھوڑا نہیں۔ جن لوگوں کو گرفتار کروایا گیا نا، حیران کن طور پہ اتفاقاً میرا ان سے اختلاف تھا اس وقت، مجھے لوگوں نے ریچ کیا، مجھ سے کہا کہ یہ موقع ہے، میں نے کہا میں اس گھٹیا گندی سیاست کا حصہ نہیں بننا چاہتا تھا، نہ میں کبھی بنا۔ میں دل سے کہہ رہا ہوں کہ میں ڈرتا کسی سے نہیں ہوں، میں سب کا احترام کرتا ہوں۔ سجاد برقی آج بھی میرے لیے اتنے ہی محترم ہے، عباسی صاحب میرے لیے اتنے ہی محترم ہیں، مسعود خان صاحب اتنے ہی محترم ہیں جیسے پہلے تھے ہمیشہ سے۔ مگر جو مجھ میں اتنا حوصلہ ہے کہ میں منہ پہ کہہ سکوں، میں عباسی صاحب سے، میں سجاد برقی سے، میں غلام بمبے والا سے، میں مسعود خان صاحب سے، طاہر جاوید سے، ظفر طاہر سے، میں یہ آج کہنا چاہتا ہوں، یا نیو یارک میں جو موجود قیادت ہے، کہ آپ کے درمیان بیٹھنے والے آپ کے بارے میں جو گفتگو کرتے ہیں نا، آپ تو تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ گاسپ بند کریں ہم ایک دوسرے کے، یا تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے نہیں، یا پھر گاسپ نہ کریں۔
یہ جو خواتین بھی ہماری ایسے اتنا نہیں کرتی جتنا ہم مرد کرتے ہیں. یہ ٹالرنس، یہ منافقت کہلاتی ہے. یہ انٹالرنس اور یہ گھٹیا پن جو ہے جب تک ہم میں موجود ہے ہم کبھی آگے نہیں بڑھیں گے. حوصلہ پیدا کریں سامنے بیٹھ کر کہنے کا. اگر میں غلط ہوں تو میرے سامنے کہیے تاکہ مجھے کریکشن کا موقع ملے. مگر ہمارا یہ حال ہے کہ ہم رات کو ساتھ بیٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں اور صبح ایک دوسرے کو چول قرار دیتے ہیں. بہت دکھ ہوتا ہے. میں اگر آج یہ کہہ رہا ہوں کہ مسرور جاوید سے یہ غلطی ہوئی یا فلانے صاحب سے یہ ہوئی یا باسی صاحب سے ہوئی یا سجاد برکی سے ہوئی، تو اگر میں غلط ہوں تو مجھے بتائیے کہ میں اسے کریکٹ کر دوں گا. اور اگر آپ غلط تھے تو آپ ایکسیپٹ کرنا سیکھیے. آپ سب لوگوں نے اس کمیونٹی کو بہت نقصان پہنچایا کہ اگر ہیوسٹن میں اگر تبدیلی آ جاتی تو پورے امریکہ میں تبدیلی آ سکتی تھی. پوری کمیونٹی کو قائل کیا جا سکتا تھا. ہر جگہ جو قیادت تھی، بیمار قیادت، اسے تبدیل کیا جا سکتا تھا. مگر آپ تو خود بیمار تھے ذہنی طور پر. آپ نے ان میں یہاں ان جن کا میں ذکر کر رہا ہوں ان میں سے کئی ایک نے یہاں سے بھی پڑھا ہے، سیکھا کچھ نہیں. بہرحال پھر جو ہوا آپ کے سامنے ہے. پھر مسرور خان صاحب ایک ایک کر کے اپنے بندے فارغ کرتے رہے، نئے لوگ لاتے رہے. ایک موقع پہ کہتے ہیں کہ وائس پریزیڈنٹ کو، سیکرٹری جنرل کو انہوں نے ریپلیس کیا تو ایک گروپ نے آ کر، جو سجاد برکی کا ہی گروپ تھا بیسیکلی مگر اپنے طور پہ کام کر رہا تھا، کہ وہ سعید انور جیت گئے اور شاہد کین صدیقی کے بھائی شاہد صدیقی جیت گئے. وہ ایک نئی کہانی تھی، میں اس میں بھی نہیں پڑھوں گا، میں آگے بڑھتا ہوں. دیکھیں، کمیونٹی سینٹر ایک مین جگہ کے طور پر ہمیشہ ایک ایشو کے طور پر آئے. پھر ایک جگہ پہلے غلام بمبیالہ پھر صدر بن گئی. یقیناً آپ سب کو پتہ ہے کس طرح بنے. میں اس بحث میں بھی نہیں پڑتا ہے کیونکہ ووٹنگ کا سلسلہ تو 98 میں ختم ہو گیا، ڈکلائن کرتی چلی گئی. آج میں اب آخری اس پر آتا ہوں. آپ یقین کریں کل مجھے کئی لوگوں کے فون آئے، ان کا کس گندگی میں پڑ گئے ہو تم. اب کوئی کمیونٹی شمیونٹی نہیں ہے، لوگ آئے ایک دوسرے سے گاسپ کر لیتے ہیں. یہ 40-50 لوگ ہیں جو آپس میں لگے رہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مقاصد ہیں ان کے. تم کن چکروں میں پھر آ گئے ہو؟ پھر تمہارے خلاف کام شروع ہو جائے گا. اور بخدا مجھے ایک شخص نے تو یہ کہا، میں حلفیہ بیان دے رہا ہوں کہ تم نیو یارک کے لوگوں کو سمجھتے تھے، وہ پھر بھی ٹالرنس رکھتے تھے. ان میں یہ تو اتنے یہاں پر گئے کہ میں نہیں کہنا چاہتا. اس نے کہا کہ یہ تمہارے خلاف کوئی جھوٹے کام شروع کروا دیں گے. یہاں کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں اور یہ 40-50 لوگ ہیں، آگے نہیں، زیادہ نہیں ہے. کمیونٹی کٹ چکی ہے، نوجوان جنریشن یہاں زیادہ ہے اور ان کا کوئی کسی کا لینا دینا نہیں ہے. اور یہ ایک صاحب نے اور دلچسپ بات کی. اس نے کہا یہ جو ہمارے نوجوانوں کا یہاں پر بھی پاکستان سے بھی بڑھ کر مذہبی ایک رجحان پیدا ہو گیا ہے نا، ان کے اپنے گھروں میں مذہبی لوگ پیدا ہو گئے ہیں. کوئی عربی پڑھا رہا ہے، کوئی بری بات نہیں ہے. مگر ایک ایسے سماج میں جو یہ بتاتا ہو کہ مذہب آپ کے گھر کا معاملہ ہے، آپ ایک ایسی سوسائٹی جو مذہب سے جان چھڑا کر آئی ہو کہ زندگی کے معاملات دنیاوی اصولوں کے تحت طے کرنے ہیں، وہاں آپ ان ملکوں کی سیاست کو اور ان کے معاشرتی اقدار کو یہ مجبور کریں کہ وہ مذہبی لوگوں سے ڈیل کریں. آج آپ کے آج آپ کے سیاسی سماجی معاملات مسجدوں سے اور مدرسوں سے طے ہوتے ہیں. امریکن پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے، جو کونسل مین سے لے کے اوپر تک چلے جائیے، وہ مسجدوں کے تھرو اب آپ سے ملتی ہے. وہ تو چرچ سے جان چھڑا کر آپ کے درمیان اس ملک کو ترقی دی تھی یا یورپ کو ترقی دی تھی کہ چرچ اپنا کام کرے، زندگی کے عام روٹین میں حصہ دار نہ بننے کی کوشش کرے. آپ لوگوں نے مجبور کر دیا ہے کہ اب وہ لوگ مسجد سے آ کے ڈیل کریں. مسجد تو عبادت گاہ ہے، آپ کو اللہ کو یاد کرنے کی جگہ. ہم اس بحث سے بھی آگے بڑھتے ہیں کیونکہ پھر کنٹروورسی شروع ہو جائے گی. بات یہ ہے کہ اب PHGH میں بچا کیا ہے. تو میں نے پچھلے دنوں کہیں یہ سنا کہ جناب پھر ایک الیکشن ہونے جا رہا ہے
اور جس میں ایک مالدار پارٹی جو ابھی 3-4 سال پہلے اس ملک شہر میں آئی ہے، میرے نیو یارک سے ہی آئی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اتنا پیسہ چپ کریں گے $1,000,000 اور یہ سینٹر اٹھا کے کہیں اور لے جائیں گے اور بڑا سینٹر بنائیں گے۔ تو مجھے کسی نے ابھی کل ہی یہ بھی بتایا کہ غلام بمبیالہ سے ان لوگوں نے رابطہ کیا، تو غلام بمبیالہ نے کہا کہ آپ $1,000,000 PAGH کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیجئے، ہم دوسری پارٹی مظفر صدیقی کہا جاتا ہے۔ اچھا، ایک صاحب نے کل مجھے کہا کہ مظفر صدیقی نہیں، انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ نے ایگزیلیٹ کیا کہ 8 سے 10-15 ہزار لوگ جمع ہوئے 98 کے مسعود خان اور ورسز سرور نقوی کے الیکشن میں، تو اتنے لوگ کہاں سے آ گئے؟ تو میں نے اس پر جواب دیا کہ اس وقت جو مجھے یاد پڑتا ہے، مظفر صدیقی ڈیوٹی آفیسر تھے وہاں پولیس کی طرف سے۔ مظفر صدیقی کمیونٹی کے پہلے پولیس آفیسر ہیں نون نارتھ امریکہ میں، ہو سکتا ہے ان سے پہلے بھی کوئی پولیس آفیسر پاکستانی ہو، اب تو خیر بہت ہیں، نیو یارک میں تو بہت زیادہ ہیں، ہیوسٹن میں بھی ہیں، مگر مظفر صدیقی ایز اے امریکن پولیس آفیسر، ٹیکسیشن کہنا چاہیے پولیس آفیسر، امریکہ بھر میں مشہور ہوئے پہلے پولیس آفیسر کے طور پہ۔ اس وقت ان کی وہاں ڈیوٹی تھی، مجھے یاد ہے میں ان سے ملا تھا اس وقت، ان سے گواہی لے لیں۔ آج وہی مظفر صدیقی بتائے جا رہے ہیں کہ جناب وہ گروپ لے کر آ رہے ہیں۔ اچھا، گروپ میں نہیں سمجھتا، مجھے تو لوگوں نے بتایا کہ چارٹ اینڈ پان والے بیگ صاحب وہ سامنے آ رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ دونوں گروپ ایک ہے، جو دوسرا گروپ ہے وہ بھی ایم کیو ایم کا ہے، یہ گروپ بھی ایم کیو ایم کا ہے، اردو اسپیکنگ ہی ہے سارے۔ پھر ایک صاحب نے بہت دلچسپ بات کی، انہوں نے کہا وہ 3 T's جانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں بھائی، میرے علم میں تو نہیں ہے 3 T's کیا ہے۔ انہوں نے کہا طاہر جاوید، طاہر بھٹی اور تنویر۔ میں طاہر جاوید کو جانتا ہوں اچھی طریقے سے، میں طاہر بھٹی سے کبھی نہیں ملا۔ پھر مجھے لوگوں نے بڑے قصے سنائے، کریڈٹ کارڈ، ATM مشینوں سے، غلام بمبے والا کی لڑائیوں سے لے کر، اور پھر سجاد برکی پہ جا کے اس کا اینڈ ہوتا ہے۔ اوہ مائی گاڈ! آپ کو ایک بات اور بتا دوں، غور کر لیجیے گا اپنے اطراف میں، ہم پاکستانیوں کے درمیان شراکت، کاروباری شراکت کبھی نہیں نبھ سکی۔ یہ انٹالرنس کی آخری حد ہے۔ میں ایسے درجنوں یہودیوں کو جانتا ہوں، ہندوؤں کو، جن کے درمیان 20 سال سے بات چیت نہیں ہے، مگر ان کا کاروبار کبھی ہرٹ نہیں ہوا۔ ہمارے یہاں کاروبار اگر شروع ہوا ایک دوسرے کا تو دونوں پارٹیاں، اس وقت بھی میں کم از کم 5 سے 6 پاکستانی جو بڑے نامور لوگ ہیں جن کے درمیان کاروباری اختلافات کے ساتھ ایک دوسرے پہ فراڈ کرنے اور پیسے کھانے کے الزامات دونوں طرف سے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں اب یہ؟ جانے کیوں کرتے ہیں، مجھے نہیں سمجھ آتا۔ ہمارا مذہب تو ہمیں پتہ نہیں، آخری خطبے سے لے کر عام زندگی تک جو ہمارے نبی کی ہے، 3 چیزوں پہ مذہب کھڑا ہوا بتایا مین، باقی تو سب پیرافرنیلیا ہے اس کا، کہ ڈسپلن، صفائی اینڈ یونٹی۔ باقی زندگی کے سارے معاملات ہی اسی میں شامل ہیں کہ ڈسپلن، کلیننس اینڈ یونٹی۔ کاروبار ہو، سیاست ہو، زندگی کا کوئی آسپیکٹ ہو، ان 3 چیزوں سے ہٹ کے نہیں، اور ان تینوں چیزوں کی شدید ترین کمی ہے ہم میں۔ کبھی بیٹھ کر سوچیں ہم ان باتوں کو، غور کریں۔ اب بھی وقت ہے، اب وقت یہ ہے کہ یہ کمیونٹی سینٹر، یہ PAGH مل کے کام کریں نا، جو آپ ود ان کمیونٹی میں، مجھ جیسے لوگ مشورے دینے کے لیے پیدا ہوتے ہیں ٹوٹل، آئی ایم ناٹ گڈ ایگزیکیوٹر۔ مجھ میں اگر سیاست دان بننے کی صلاحیت ہوتی میں بھاشن نہیں دے رہا ہوتا، میں اسی کام کے لیے پیدا ہوا ہوں۔ شاید 40 سال بہت ٹائم ہوتا ہے نا اگر کسی ایک کام کو آپ کنٹینیو کر رہے ہوں۔ آج اگر آپ نے PAGH کو رسپیکٹ دینی ہے تو صرف ایک کام کیجئے، پینل ایک وہ کھڑا کیجئے جس میں یہاں پیدا ہونے والے بچے شامل ہوں، جس میں یہاں سوسائٹی میں رہنے والے وہ بچے جو ہائر ایجوکیٹڈ ہیں، جو اٹارنی ہیں، ڈاکٹرز ہیں، سوشو پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں، ایجوکیشنسٹ ہیں، مختلف فیلڈ میں، اور ہر فیلڈ میں ماشاءاللہ ہمارے بچے ہیں۔ اور انہی گھروں میں یہ جو لیڈرشپ ہے نا،
اپنے بچوں پہ ٹرسٹ کریں، ان کا کوئی پینل بنائیں بنائیں. اور ایک بات آخری میں کہہ کے جا رہا ہوں آج، یہ جو کمیونٹی سینٹر ہے نا، اس کے لیے ذہن میں رکھیے گا، اسے بیچنے کا فیصلہ مجھے پتا ہے کمیونٹی انوالو نہیں ہے، کچھ مخصوص لوگ یہ فیصلہ کریں گے، مگر میں اب تاریخ بنانے کے لیے، تاریخ کا حصہ بن کے یہ بات بھی لوگوں کے پاس رہے کہ اگر اس کمیونٹی سینٹر کو بیچنے کا فیصلہ کرنا ہی ہے نا اور کہیں بنانا ہے، تو ہمارے انتہائی اعلیٰ تعلیم یافتہ ریٹائر بوڑھے اسی شہر میں بیٹھے ہیں، جس میں خواتین بھی ہیں، جس میں مرد بھی ہیں، ایمانداری بھی ہے، وہ زندگی بھوگ چکے ہیں، ان کا ایک وسیع تر براڈ بیس ایک بورڈ بنایا جائے اور ان کے ذمہ لگایا جائے کہ کیا یہ بیچنا چاہیے. جو 40 سال سے بوڑھے ہمارے یہاں رہتے ہیں، جن کے بچے بڑے ہیں، جو زندگی سے ساری اسے نچوڑ چکے ہیں، وہ ایمانداری شاید فیصلہ کر دے کہ یہ بکنا چاہیے کہ نہیں. مگر جس جگہ پر ہے وہاں کمیونٹی جانے کو تیار نہیں ہے. وہ سب کو پتہ ہے کہ کیوں نہیں جانا چاہتے، کیسا علاقہ ہے، کیسا ماحول ہے. تو میں اس بات کو ختم کرتا ہوں. اگر میں نے کسی کا دل دکھایا ہو، کسی کو تکلیف پہنچائی ہو، تو میں معذرت خواہ ہوں سب سے زیادہ پہلے تو. اور دوسری یہ کہ میں نے جو کہا ہے میں اس پہ اسٹینڈ کرتا ہوں. مجھے مجمع میں بلا لیں، لوگ سامنے نہیں آتے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے کہتے ہیں. مگر یہ میں نے جو کچھ بھی کیا ہے آپ کی اپنی سوسائٹی کی کریکشن کے لیے کیا ہے کہ اگر ہم درست ہوتے تو ہم پاکستان کو تبدیل کر سکتے تھے. ہم میں اگر اجتماعیت ہوتی، مگر ہماری نا اتفاقی نے ہمارے ملک کو شدید نقصان پہنچایا ہے. ہم یہاں سے ڈیموکریسی، ہم یہاں سے ٹیکنالوجی، ہم یہاں سے اکانومی سب ٹرانسفارم کر سکتے تھے، منتقل کر سکتے تھے، ہم بہت بڑا حصہ ڈال سکتے تھے. مگر آپ کو ڈسپرس رکھنے کے لیے یہ کام کیا گیا. اور آج اکثریت میں وہ لوگ ہیں آپ کے لیڈرشپ میں جو وہاں کی اسٹیبلشمنٹ سے جڑے ہوئے ہیں. یاد رکھیے گا میری بات، وہ اپنا حصہ نکالنا یہاں بیٹھ کر پاکستان کے قومی خزانے پر ان کی نگاہ ہے. اب آپ کے اوپر ہے، یا تو یہ کہہ کے اپنے آپ کو تاریخ میں عبرت بنا لیجیے کہ وہ اچھا لو جی رہنے دو، یہ سارے ہیں، سارے نہیں، ہم خود ایسے ہیں. اگر ہم عام لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں، اجتماعیت پیدا کر لیں، ٹالرنس لے آئیں، تو ہم آج تبدیلی لا سکتے ہیں. یہاں کی سیاسی آزادیوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم اپنی آنے والی نسلوں کو بھی محفوظ کر سکتے ہیں اور پاکستان کے لیے بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں. اب میں اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.